अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व सय्यिदिल मुरसलीन व अस्सहबी अजमईन। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे वक्त में बरकत दे, हमें उसके दीन की समझ और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इन आमाल और इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद हमारे रब को राज़ी करना है। सिर्फ़ वही हमारे दिलों का हाल से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस एक छोटी सी कोशिश को कबूल करे और इसे हमारे वालिदैन और हमारे घर वालों के हक़ में सदक़े जारिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है, जब लोग एक महफ़िल में जमा होते हैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करने और उसकी के दीन को सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो फ़रिश्ते उस महफ़िल को घेर लेते हैं अपने परों से और अल्लाह ताला की रहमत उन सब को अपने इहाते में ले लेती है और अल्लाह ताला की सकीनत और रहमत उन पर नाजिल होती है। और सबसे बड़ी एज़ाज़ की बात यह है कि अल्लाह ताला उन बंदों का ज़िक्र अपने मुक़र्रब तरीन फ़रिश्तों में करता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी ये एज़ाज़ हासिल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा मौजू है अस्हाब मदियन। आज हम इंशाअल्लाह अस्हाब मदियन यानी मदियन वालों के बारे में जानेंगे कि ये कौन थे और इनके और कौन से नबी भेजे गए। मदियन का असल इलाक़ा हिजाज़ का शुमाली मग़रिब यानी नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिजाज़ और साउथ फ़लस्तीन में रेड सी और गल्फ़ ऑफ अक़बा यानी गल्फ़ ऑफ इलेट के किनारे पर वाक़ है। मदियन एक बड़ी तिजारत पेशा कौम थी। क़दीम ज़माने में जो तिजारती रास्ते यानी बिज़नेस रूट्स जो यमन से मक्का और याम्बू होते हुए शाम जाता और एक दूसरा रूट इराक़ से मिस्र जाता, इसके चौराहे पर, इसके जंक्शन पर इस कौम की बस्तियां वाक़ थीं। इसी बिना पर अरब का बच्चा बच्चा मदियन से वाकिफ़ था और इसके मिट जाने के बाद भी अरब में इसकी शोहरत बरक़रार थी, क्योंकि अरबों के तिजारती काफ़िले यानी कि बिज़नेस कारवान्स मिस्र और शाम की तरफ जाते हुए रात दिन इसके आसार क़दीमा यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और इनके जो रूइंस थे वहाँ से उनका गुज़र होता। मुफस्सिरीन की राय है कि मदियन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियान की तरफ मंसूब है, जो उनकी तीसरी बीवी खतूरा के बतन से थे। जिस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब में बनी इस्माईल कहलाए और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाए, इसी तरह मदियान की औलाद बनी मदियान कहलाए और उनके मुल्क का नाम ही मदियन या मदियान मशहूर हो गया। जो पैगंबर मदियन वालों की तरफ भेजे गए वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। जैसा कि सूरे आराफ आयत 85, सूरे हूद आयत 84 और सूरे अंकबूत आयत 36 में आता है,
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ سورہ شعراء آیات 176 اور 177 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ کی طرف بھیجے گئے تھے، جبکہ سورہ ہود، آراف اور عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو کیا یہ تضاد ہے، کانٹراڈکشن ہے؟ جی نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب مدین کا ہی دوسرا نام اصحاب الایکہ تھا، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دو الگ الگ قومیں تھیں اور ان دونوں کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بہرحال قرآن حکیم میں ہمیں 5 جگہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے 3 صورتیں یعنی سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں اصحاب مدین کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ ہجر اور سورہ شعراء میں اصحاب الایکہ کا ذکر ملتا ہے، اور ان تمام صورتوں میں ہمیں شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے بطور نبی کے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ انہیں اصحاب ایکہ اس لیے کہا جاتا کیونکہ اس بستی میں گھنے درخت تھے۔ ایکہ یعنی جنگل اور اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک گھنے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور شعیب علیہ السلام کے نبوت کا دائرہ اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اصحاب الایکہ کی ان بستیوں تک کا تھا جہاں ایکہ درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ اس طرح اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، واللہ عالم۔ ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ قوم کیسی تھی، ان میں کون کون سے اخلاقی خرابیاں اور برائیاں تھیں، اور اس قوم تک شعیب علیہ السلام نے دین حق کی آواز کس طرح پہنچائی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ در حقیقت شعیب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح ابتدا میں مسلمان ہی تھی، لیکن شعیب علیہ السلام کے نبی بنا کر بھیجے جانے کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر برقرار تھا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے، وہ راہزنی کرتے، یعنی راستوں میں ہاتھ لگا کر بیٹھتے اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے جو بھی ان راستوں سے گزرتا، یعنی وہ لوگ ڈاکو تھے اور کیروانز اور مسافروں کو لوٹا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بازاروں میں کم تولتے اور کم ناپتے، دیتے وقت کم دیتے اور پوری قیمت لیتے، اور لیتے وقت پورا وزن لیتے۔ اپنے مال میں خرابی، ڈیفیکٹ ہونے کے باوجود اس کو چھپا کر بیچ دیا کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ یہ سب ان کی بد اخلاقیوں میں شامل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینات من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا نہ دو۔
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن وتبغونها عوجا، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. شعیب علیہ السلام نے جو ان کی قوم سے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مدعی ایمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. دراصل وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے اور اعتقادی اور اخلاقی فساد میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کے اندر نہ صرف ایمان کا دعویٰ باقی تھا بلکہ اس پر انہیں فخر بھی تھا. اسی لیے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے نزدیک خیر، بھلائی، راست بازی اور دیانت داری ہونی چاہیے، اور تمہارا کام اور اخلاق دنیا پرستوں اور اللہ کو نہ ماننے والوں سے ہٹ کر ہونے چاہیے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں رک کر اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو انالائز اور کمپیئر کرتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم سے. کیا آج ہماری حالت کچھ بھی مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے قوم شعیب سے؟ کیا آج ہماری حالت بھی اس قوم کی طرح نہیں ہے؟ یاد رہے کہ وہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی اور اس پر سے وہ ایمان کا دعویٰ کرتی تھی اور اس پر ان کو فخر بھی تھا. کیا یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ ساری باتیں ہم پر فٹ نہیں آتی؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو لوٹا نہیں جا رہا ہے؟ مسلمان ہو کر اور مسلمانوں کی پہچان رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے شعائر رکھتے ہوئے، کیا آج مسلمان کو ہی جس طرح بھی ممکن ہو سکے کیا دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ غیروں کا چھوڑیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں یہاں. کیا ہم مسلمان بازاروں میں، بزنس میں اور دوسرے آپسی معاملات میں خود اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں؟ ناپ میں کمی کر کے، تول میں کمی کر کے، خراب مال اور ڈیفیکٹس کو چھپا کر کیا بزنس نہیں کیا جا رہا ہے آج ہمارے یہاں؟ میں آپ کے آگے کوئی سنی سنائی بات نہیں پیش کر رہی ہوں بلکہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس والا ایک واقعہ سنا رہی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے دھوکے اور بے ایمانی میں. میں جب قوم شعیب کے بارے میں نوٹس لے رہی تھی تو رہ کر مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا، اس لیے بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں. ہمارے امی جان کے گھر کے پاس ایک صاحب مچھلی بیچا کرتے تھے اور کبھی کبھار ہم بھی ان سے مچھلی لیا کرتے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر، وہ صاحب مسلمان تھے. وہ ہمیشہ کم تولتے تھے اور یہ سب کو پتہ تھا اور ہمارے گھر میں بھی یہ سب جانتے تھے. ایک دفعہ جب وہ آئے تو ہمارے یہاں کسی نے کہا کہ بھائی ذرا تول ٹھیک دینا. اس پر انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ دیکھیے، اگر تول میں کم نہیں تو مول میں بھی کم نہیں. یعنی اگر آپ تول، وزن
اس کا پورا لوگے تو میں اس کا مول، اس کی قیمت کم نہیں کروں گا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ذرا بھی جھجکے نہیں یہ کہتے ہوئے۔ اس طرح کے اور کئی الگ الگ قسم کے دھوکے، چھوٹے اور بڑے، ہم میں سے ہر ایک ایکسپیرئنس کرتے ہی رہتے ہیں، اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ کوئی اسے گناہ سمجھنا تو کیا معیوب بھی نہیں سمجھتا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور ہماری سوسائٹی اس بات کی عادی ہو گئی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرے والی بات ہے، جبکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 لوگوں کی مخالفت کروں گا۔ پہلا وہ جو زبان دے کر دھوکہ دے، دوسرا وہ کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچ دے، اور تیسرا وہ جو کسی شخص کو کام پر رکھے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس کی تنخواہ نہ دے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جب کوئی آدمی اناج بیچ رہا تھا تو اس کے اناج کے اندر اپنا دست مبارک ڈالا تو کچھ نمی سی محسوس کی۔ اوپر سے تو وہ اناج سوکھا تھا اور ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اناج بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، بارش سے بھیگے ہوئے اناج کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ دھوکے کے علاوہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو صدیوں سے دوسرے مشرک اور بد اخلاق قوموں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے، کیا آج ہم مسلمانوں میں بھی دوسرے مذاہب سے ان کے اخلاق اور کلچرز نہیں اپنا لیے ہیں؟ ان کی تہذیب، ان کے رسم و رواج، ان کی طرح اچھا اور برا شگن لینا اور ان کے چال چلن، بلکہ ہم آج ایسے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہم ہماری اسلامی تعلیمات کو آؤٹ ڈیٹڈ اور اولڈ فیشنڈ سمجھتے ہیں، اور اپنی شادی بیاہ اور دوسرے فنکشنز میں غیر قوموں کی نقل کرنے میں اپنی شان اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ قوم شعیب بگڑے ہوئے مسلمان تھے تو کیا ہم نہیں ہیں؟ ہماری تہذیب اور اخلاق ایسے، اور اوپر سے ہماری عبادات ایسی کہ مسجدیں ویران ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے محلے ماشاء اللہ بھرے ہیں نوجوانوں سے، اور ان کو فخر ہے، ناز ہے اپنے مسلمان ہونے پر، اور جوش اتنا ہے کہ وہ اپنے مسجدوں اور اپنے نبی کی خاطر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ غیروں نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج ہم اپنی حرکتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، وہ کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے ہمیں کیا تاکید کی تھی۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جو قوم اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دے اور دنیا بھر کے لوگوں کے طور طریقے اور اخلاق اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ ذرا غور کریں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو اخلاقی برائیاں تھیں، کیا وہ ہم میں سب کی سب موجود نہیں ہیں، بلکہ ہمارے میں اور زیادہ برائیاں موجود ہیں۔
تو کیا اگر ان پر عذاب آ سکتا تھا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا تو کیا ہم بخشش دیے جائیں گے؟ ہمارے پاس کون سی نیکیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور شعور بخشے اور وقت کے رہتے ہمیں بیدار ہونے اور اپنے آپ کو بدلنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ غرض جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تو ان کی قوم کے سرداروں نے آپ سے کہا، جو سورہ اعراف کی آیت 88 میں آتا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اسی صورت کی آیت 90 میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح آپس میں سرگوشی کرتے ہیں اور شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید نہ قبول کرنے کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا تھا، ان کے کنسرنز کیا تھے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ آیت جس میں اس قوم کی سوچ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، ایسی نہیں ہے کہ بس پڑھ کر یا سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ جائیں، بلکہ یہ رک کر سوچنے کا مقام ہے۔ ان کے قوم کے سردار اور لیڈر دراصل یہ کہہ رہے تھے اور اپنی قوم کو بھی یہی یقین دلا رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری اور راست بازی کی دعوت دے رہے ہیں اور اخلاق اور دیانت کا جو سبق پڑھا رہے ہیں، اگر ان کو مان لیا جائے تو وہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان کی تجارت کیسے چلے گی اگر وہ بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں گے اور کھرے کھرے سودے کرنے لگیں گے؟ اگر وہ قافلوں کو چھیڑنا بند کر دیں گے تو جو معاشی اور سیاسی فائدے، اکنامیکل اور پولیٹیکل بینیفٹس جو ان کو مل رہے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ صرف اس دور کے لوگوں کے ہی خیالات نہیں، بلکہ ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں کی یہی سوچ رہی ہے۔ بگڑے ہوئے لوگ حق اور دیانت داری سے ہمیشہ ایسے ہی خطرے محسوس کرتے ہیں۔ ہر دور کے مفسدوں کا یہی خیال رہا کہ تجارت یعنی بزنس، سیاست یعنی پولیٹیکل اور دوسرے دنیاوی معاملات میں جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ان مفسدوں کا ماننا تھا کہ اگر وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے تو ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن وہ اس چیز سے بے خبر تھے کہ اگر وہ اس کو اختیار نہ کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں آگاہ بھی کیا، جو سورہ ہود کی آیت 89 میں یوں آتا ہے، اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ لیکن بات وہی ہے، جن کو نہیں ماننا ہوتا اگر آپ لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ دلائل کے انبار بھی لگا دیں، وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ لہٰذا ان کی قوم کے لوگوں نے جو جواب دیا وہ سورہ ہود کی آیت 91 میں اور سورہ شعراء کی آیت 186 اور 187 میں یوں آتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تو ہم جیسا انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے،
نعوذ باللہ، اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہوتی اور اگر مانگنا ہی تھا تو یہ مانگتے کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ان سب کو ہدایت کی توفیق دے دے۔ لیکن وہی بات ہے، جو برائی کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں ان کو برائی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا۔ مانگا تو بھی کیا مانگا، مطالبہ بھی کس چیز کا کیا؟ اپنی ہی تباہی اور بربادی کا۔ انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ شعیب علیہ السلام نے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس قوم پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں سورہ اعراف میں آتا ہے کہ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ ان ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ چنگھاڑ یعنی خطرناک چیخ جس میں ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور سورہ شعراء میں آتا ہے کہ ان پر صائباں والے دن کا عذاب آیا، یعنی آسمان سے ٹکڑے گرانے کا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تینوں قسم کا عذاب جمع کر کے بھیجا تھا۔ تینوں صورتوں میں موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کی گئی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور وہ سب گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ لیکن چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کی موت کی نیند سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا۔ یہ کتنی غور طلب اور حیرت انگیز بات ہے نا۔ ہر دور میں وہی ہوتا رہا۔ جیسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹتے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ڈرانے والا بھیجتا جو ہر طرح سے ان کی اصلاح کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا اور ان کو ان کے آس پاس کے تباہ شدہ قوموں کے واقعات بھی سناتا، اور وہ خود بھی جانتے تھے کہ نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا۔ لیکن اس سب کے باوجود شیطان نے ان کو اپنے جال میں ایسے جکڑ رکھا تھا اور ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتا رہا کہ وہ دنیا کی محبت میں ایسے اندھے بنے رہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے آگے سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں۔ آپ بتائیں اس میں نقصان کس کا ہوا؟ شیطان تو گمراہ کرتا ہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد حیات ہی اور کوئی نہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس کا اب آگے کوئی اور نقصان نہیں ہونا۔ اس نے جو اپنا نقصان کرنا تھا وہ کر چکا، اور وہ خوب واقف ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس کا ایندھن بننے والا ہے۔ شیطان کو اپنا مقصد اور منزل دونوں پتہ ہیں، لیکن افسوس ہم انسان اس سے بے خبر ہیں۔ ہم انسانوں نے غلط مقصد حیات بنا لیے اور اپنے انجام سے غافل ہیں۔ ہم کیوں اپنے انجام سے غافل ہیں اور آسانی سے شیطان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں ہمارے آس پاس مفسدوں اور ظالموں کا انجام دیکھتے ہوئے بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں، حالانکہ ہمارا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط راہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس بے ایمانی کے راستے پر جمائے رکھتی ہے؟
کیا آپ نے کبھی تاریخ میں کہیں پڑھا ہے یا کہیں سنا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی قوم بے ایمانی اور ظلم کے بلبوتے پر کامیاب ہوئی ہے، یا پھر وہ زمین پر اپنی حکومت قائم رکھ سکے ہیں؟ نہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ کبھی کسی ظالم شخص یا ظالم قوم کو زمین پر بسنے اور پھیلنے نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کی نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے، بلکہ ان کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کی جڑوں کو کاٹ پھینکتا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اور زمین کے ہر خطے پر صرف انہی لوگوں کو جانشین بنایا اور انہی لوگوں کی نسلوں کو آگے بڑھایا جو ایماندار اور انصاف پسند تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ مفسدوں کا، ظالموں کا اور انکار کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اس میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اکثر میں ایسے واقعات پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ شیطان ہے ہی مردود اور نافرمان، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ ہے تو ہمارا دشمن، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا فوکس اور ڈیڈیکیشن مجھے ہمیشہ متاثر کرتا ہے۔ وہ حد درجہ فوکس رہتا ہے، کبھی نہیں چوکتا، کبھی نہیں بھولتا کہ اس کا شکار، اس کا ٹارگٹ ہم انسان ہیں۔ اس نے جو اللہ تعالیٰ کو اول روز چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کر کے رہے گا، وہ اپنے اس چیلنج پر قائم ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ ہے۔ وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس بات کا تو اسے انکار ہی نہیں، لیکن دنیا میں وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے، شیطان نے اپنے گمان سچ کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ شیطان دنیا میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اپنے چیلوں کو، اپنے فالوورز کو نہ دنیا میں کامیاب ہونے دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کو فالو کرنے والے دونوں جہاں میں ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اپنے رحمت سے اپنے بندوں کو دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک ایسے ہی بندے کا ذکر اپنے کتاب میں کرتا ہے جس کو اس نے دونوں جہاں میں کامیاب کیا، جو اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش، ہر امتحان اور ہر ٹیسٹ میں پورے اترے، اور ان سخت ترین آزمائشوں کے دوران اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کی نظروں اور امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تھی۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور اس کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخت ترین آزمائشوں میں ڈالا، لیکن آپ نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف میں سورہ صاد میں فرماتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ بے شک ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت، ان کا زمانہ، ان کی قومیت، ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں آپ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل ہی کی اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ کا زمانہ 900 سال قبل مسیح ہے، واللہ عالم۔ بائبل میں ایوب علیہ السلام کی کچھ تفصیلات ملتی ہیں، جس کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت ہی مالدار شخص تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ بے شمار دولت اور غلاموں کے مالک تھے۔ ایوب علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تو لوگ آپ کو ستانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، لہٰذا آپ فارغ ہیں اور آپ کو کچھ کام بھی نہیں کرنا پڑتا،
اس لیے آپ اتنے عبادت گزار ہیں۔ جب لوگ ایوب علیہ السلام کو طعنے دینے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کیوں نہیں کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے چیزوں سے نواز رکھا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کی اطاعت اور عبادت نہیں چھوڑی۔ اس حال میں وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے اور کہا، اے میرے پروردگار، پہلے میرے پاس بہت کچھ تھا تو مجھے ان کی دیکھ بھال کی فکر لاحق تھی، لیکن اب میرے پاس کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے میں تیری عبادت اور اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی قوم کو اس پر بھی چین نہیں آیا اور کہا کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، صحت تو ہے، اس لیے آپ عبادت کرتے ہیں، اگر آپ بیمار ہوتے تو پتہ چلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ایک عجیب بیماری سے آزمایا اور ان کی چمڑی، ان کی سکن گرنے لگی اور سارا جسم زخم بن گیا اور آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اس پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بنے رہے، تو لوگوں نے اس پر بھی آپ کو باتیں سنائی، کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے تو آپ پر اتنی آزمائشیں نہیں آتی، اس میں ضرور آپ کا ہی کوئی قصور ہے۔ یہ تفصیلات تھی بائبل کی۔ قرآن مجید حضرت ایوب علیہ السلام کی جو تصویر پیش کرتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک طرف برداشت اور صبر کا حسین مجسمہ اور اپنی مثال آپ تھے، تو دوسری اور آپ کی زندگی عبادت گزاروں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر ایوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے 2 صورتوں میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ یوں ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 83 میں آتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّانِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع اور مختصر دعا ہے نا۔ مختصر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کر دیا اور بس یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ آگے کوئی شکوہ شکایت نہیں اور کوئی اور چیز کا مطالبہ نہیں۔ یہ دعا ایوب علیہ السلام نے تب کی جب آپ شدید تکلیف اور بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ یہاں شکوہ نہیں کر رہے بلکہ آپ دکھ بیان کر رہے ہیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بیماری یا تکلیف کی شکایت ہر ایک سے کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا اور اس سے مدد اور حل مانگنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو دکھوں سے نجات دیتی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تو سورہ انبیاء کی آیت 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضَرٍّ، جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، رحمتم من عندنا وذکری للعابدین، اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور آپ کی سب تکلیف دور کر دی اور آپ کو مال اور اولاد
پہلے سے بھی دگنا دیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کی حالت میں آپ کی بیوی کے سوا اور سب آپ کا ساتھ چھوڑ چلے، یہاں تک کہ آپ کی اپنی اولاد بھی آپ سے منہ موڑ کر چلی گئی۔ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو شفا عطا فرمائی تو سارا خاندان ان کے پاس پلٹ آیا، اور پھر ہم نے ان کو مزید مال اور اولاد بھی عطا کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا کیسے دی، اس کے بارے میں سورہ صاد کی آیت 42 میں آتا ہے، ارقد برجالک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پیر مارتے ہی ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا، جس سے نہانے سے آپ کی ظاہری تکلیف دور ہو گئی، اور اس پانی کو پیتے ہی آپ کی اندرونی تکلیف دور ہو گئی، اور پھر آپ پھر سے صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اس خوبی میں سب عابدین کے لیے، سب عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے، وہ ذکر للعابدین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے کہ وہ بھی ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرے، ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں، تو ممکن ہے کہ انعام بھی ایوب علیہ السلام جیسا ہی پائیں گے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر چلا جائے تو اس کا رونا نہ روئے، اس کا رونا لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے۔ ہمیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب سے شکوہ و شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کی دی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کچھ مدت تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر جب مصیبت نہ ٹلی تو مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلانا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملنا ہے۔ اسی لیے مصیبتوں کا سلسلہ چاہے کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو، وہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزیں عنایت کرتا ہے جن کی مثال ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ اس میں ایک صاحب عقل انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ ایک بندے کو نہ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو بھول کر سرکش بننا چاہیے اور غرور اور تکبر کرنا چاہیے، اور نہ برے حالات میں اس سے مایوس اور نا امید ہونا چاہیے۔ تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو انسان کے بہترین حالات کو بدترین حالات میں تبدیل کر دے، اور چاہے تو برے سے برے حالات سے اس کو بخیریت گزار کر بہترین حالات پر پہنچا دے۔ اسی لیے ایک عقل مند بندے کو ہر حال میں اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ہم صبر اور توکل اس لیے کرنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حکمت، قوت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم ہمارے رب کی صفات سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے ہم اس پر نہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں۔ بندے کو جب اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو اس کے اندر اپنے رب پر توکل پیدا ہوگا، اور اگر یہ دونوں چیزیں اس کی معرفت اور توکل ہے تو خود بخود صبر اور شکر دونوں پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی باٹم لائن
باٹم لائن یہ ہے کہ انسان میں اللہ کی پہچان ہونا بیحد ضروری ہے. اسی پر اس کا کہ ایمان کی گہرائی منحصر ہے، ڈپینڈ کرتی ہے. اگر ہم اپنے رب کو نہیں جانتے اور ہمیں اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ نہیں، تو کیسے ہم میں اس کی محبت اور خشیت پیدا ہوگی؟ کیسے ہم ہمارے معاملات میں اس پر بھروسہ اور توکل رکھیں گے؟ کہاں سے ہم میں صبر، شکر اور اطاعت پیدا ہوگی؟ اگر ہمیں ہماری زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اگر ہمیں ہماری زندگی میں معجزے، میریکلز دیکھنا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی اور اس کو جاننا اور پہچاننا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں یہی خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک حقیقی کو خوب جانتے تھے اور پہچانتے تھے، گویا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس ہی لیے وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی کسی کے آگے جھکنا تو دور کی بات، کسی سے اپنی حالت کی شکایت کرنا تو دور کی بات، اپنے ماتھے پر شکن تک نہ لاتے اور خوبصورت صبر کرتے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. بلکہ انبیاء اور صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کے پاس اگر چند دن خوشحالی آ جاتی اور آزمائشیں اور مصیبتیں نہ آتیں تو وہ ڈر جاتے اور بے قرار ہو جاتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے نیچے کے لوگوں کا، پھر ان کے نیچے کے لوگوں کا، پھر ان سے کم کا. بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، جتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، اتنا ہی آزمایا جاتا ہے. ہم نے آزمائش کے کتنے غلط معنی نکال لیے ہیں نا. ہم اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں یا جب کوئی آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہماری کیا رائے ہوتی ہے اس کے بارے میں، اور ہم کیا طعنے کستے ہیں اس پر؟ ضرور یہ برا انسان ہوگا، ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، یا پھر یہ کہ یہ سب اس ہی کی کرتوتوں کا پھل ہے جو آج اس کو مل رہا ہے. ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے دن تو آرام سے کٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. گویا کسی کو دولت یا کامیابی کے حاصل ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. ویسے تو بے انتہا دولت کا مالک قارون بھی تھا، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے انتہا راضی تھا؟ نعوذ باللہ. ہماری یہ سوچ سراسر غلط ہے. تبھی تو ہم آزمائشوں میں اور تنگی میں اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں اور چلا اٹھتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں. دراصل یہ ہماری کمزور ایمان اور اپنے رب کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے. ایک بہت ہی پاورفل حدیث ہے جو صحیح ابن حبان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندے کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں، جب ایک بندے کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس بندے کو جنت میں ایک خاص مقام پر پہنچائے، ایک پرٹیکولر لیول پر لے جائے، یعنی اس بندے کے پاس ایسی نیکیاں نہیں ہیں، اس بندے کے پاس ایسی نیکیاں نہیں ہیں اور اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں جن کے بلبوتے وہ اس مقام کو حاصل کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو مشکل حالات سے، ٹرائل سے گزارتا ہے تاکہ اس کا وہ بندہ جنت کا وہ مقام، جنت کا وہ لیول پا سکے. سبحان اللہ. ایسا ہے وہ ہمارا رب الرحمن الرحیم، اپنے بندوں سے انتہائی محبت اور شفقت رکھنے والا. اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے. وہ خود فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایمان لانے والوں کا دوست ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ وہ میری طرف اگر چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس کو پہچاننے والا، اس پر مکمل توکل کرنے والا بنائے، ہم کو اس کی عظمت، قوت اور طاقت کی پہچان عطا کرے اور اس کے حکمت بھرے فیصلوں پر سر جھکانے اور صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی بات سورہ تغابن کی اس آیت پر ختم کرنا چاہوں گی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔